बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली मुस्फी प्रोग्राम गोशा इदराक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 3 फरवरी है, 20 जमादी सानी है और बुध का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ, पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफिस होंगे। नाज़रीन, आज 20 जमादी सानी है, यौम विलादत बासादत जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। तमाम मोमिन मोमिनात, मुस्लिम मुस्लिमात और खुसूसन इमाम ज़माना रूही व अरवाह अलविदा की बारगाह में आज के दिन की तबरीक और तहनियत अर्ज करते हैं और साथ ही साथ दुआ गो भी रहेंगे कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफिस से होंगे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमारे रिवायती फॉर्मेट से हट के होगा। आज हम शहजादी की अजीम शान शख्सियत के ऊपर मुख्तलिफ जहतों के साथ मुख्तलिफ पहलुओं से उसके ऊपर बात करेंगे। क्या कुछ मौलक़ीन ने, मुहद्दिसीन ने आपकी बाज़मत शख्सियत के मुतालिक कलमबंद किया है, उसका निचोड़ आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेंगे अल्लामा सैयद नजमुल हसन नकवी साहब। क़िबला आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे, आज के दिन की मुबारकबाद पेश करेंगे। खुशामदीद। आपकी खिदमत में भी अस्सलाम वालेकुम और बीवी की विलादत की मुनासबत से तमाम तर अहले इस्लाम को बिलखुसूस और बाकी उम्मत के दीगर तमाम तर अफराद को हदिया तबरीक व तहनीत अर्ज़ करते हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। थोड़ी सी क़िबला तवीदी गुफ्तगू हो जाए ताकि प्रोग्राम को बाकायदा खोला जा सके। इसके मुख्तलिफ गोशों की जानिब मुख्तलिफ जहतों से मौजूद बहस बनाएं अपने आज के मौजू को। बीवी का इजमाली थोड़ा सा तारुफ पेश कर दें, आपका ख़ानदानी पस मंज़र, आपका बैकग्राउंड, क्योंकि अमूमन टीवी पे मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ नज़रिए के लोग, मुख्तलिफ मजहब व मिल्लत के लोग जो है वो प्रोग्राम देख रहे होते हैं। तो एक इजमाली ये खाका जरा पेश हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो उस ज़ात पर जिसको ज़हरा कहते हैं, जिसका नूर जो है वो इस कायनात के अंदर बहुत ही वाज़ेह है। सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात बाबरकत ऐसी है जो न फ़क़त मुसलमानों के यहाँ बल्कि दीगर अदियान व मकातिब के यहाँ भी काबिल एहतराम है। और जैसे आपने सवाल फरमाया है कि सैयदा की का ख़ानदानी बैकग्राउंड तो वाक़ई बहुत ही नूरानी है, बहुत ही पाकीज़ा है। इस्मत व तहारत के माहौल में सैयदा जो है उन्होंने आँख खोली। ख़ातिमुल मुरसलीन सलवातुल्लाह सलामुल्लाह अलैह जैसी हस्ती जहाँ वालिद हों, जनाब खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, वो हस्ती जिस खातून के बारे में जनाब सैयदा को नबी अकरम ने इरशाद फरमाया है कि हदीस में कि बत्न उम्मिक विआयतुन लिल इमामा विआउन लिल इमामा, कि ऐ बेटी फातिमा, आपकी वालिदा का जो बत्न है वो इमामत का ज़र्फ है। तो ये वाक़ई वो हस्ती यानी जिसको सिद्दीक़ा कुबरा की वालिदा कहते हैं। तो जहाँ जनाब खदीजा जैसी वालिदा हो, नबी अकरम जैसे वालिद मौजूद हों और उसके बाद जो आपकी नस्ल पाक से जो हस्तियाँ अल्लाह ताला ने अता फरमाई हैं, इसी तरह आपके हमसर, आपके शौहर जिन्हें मौलाए कायनात कहते हैं और हकीकत में भी वो मौलाए कायनात हैं। तो यानी सरासर नूरानी माहौल है। एक नूरानी माहौल में मैं अर्ज़ करूँ कि विलादत के हवाले से एक और बात बड़ी अहम है, मज़ीद भी तफ़सील अर्ज़ करेंगे आपकी खिदमत में, कि अहले बैत सलवातुल्लाह अलैहिम अजमईन का नूर पाक जो है वो हम ज़ियारात में ये पढ़ते हैं, कुन्त नूरन फ़िल अस्लाब शामिख़ा वल अरहाम मुतहहरा। ये इस नूर की हकीकत जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजूद में अल्लाह ने अता फरमाई और ये सिलसिला पहुँचते-पहुँचते हज़रत अब्दुल मुत्तलिब सलवातुल्लाह सलामुल्लाह अलैह से आगे 2 हिस्सों में तक़सीम हुआ। एक हज़रत अब्दुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम
اور ایک نبی اکرم کے والد گرامی حضرت عبداللہ علیہ السلام اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام. تو یہ پاکیزہ نور ہے جو اللہ نے پاکیزہ صلبوں میں، پاکیزہ رحموں میں جو ہے وہ یہاں تک پہنچا. یعنی سیدہ سلام اللہ علیہ ایسے گھر میں تشریف لائیں. دوسرا جو پہلو ہے وہ بہت ہی اہم ہے، مطلب ہے وہ پہلو قابل توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی ہستی کو قرآن جیسی باعظمت کتاب اور کلام عطا فرمایا. نزول قرآن کے حوالے سے ظاہر ہے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم مختلف صورتوں، مختلف آیات کی شکل میں اس عالم قرب سے، عالم لدن سے مختلف مرحلوں میں یہ نازل ہوتے ہوتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس نورانی کلام کو، اس کائنات کی اس نورانی حقیقت کو کائنات کے نورانی رسول کی طرف لے کے آتے رہے. یعنی نزول قرآن جو ہے عالم بالا سے زمین کی طرف پیغمبر اکرم، پیغمبر اقدس، پیغمبر اطہر کے قلب منور پر نازل ہوا. تو لیکن اور اسی طرح دوسرا پہلو یہ ہے جیسے میں نے عرض کیا، خود ان ہستیوں کا نور جو ہے، اگرچہ دلائل کے ساتھ اور ہمارے عقیدے میں یہ بات ثابت ہے کہ اصل حقیقت محمدیہ ہے. اصل نور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے نور ہی کا پرتو ہیں یہ ساری ہستیاں. بی بی فاطمہ حضور کے نور کا پرتو ہیں، امیر المومنین حضور کے نور کا پرتو ہیں، امام حسن مجتبی سرکار دو عالم کے نور کا پرتو ہیں تا حضرت مہدی صلوات. تو اصل میں یہ نور ایک ہی حقیقت ہے جو مختلف اسلاب و ارحام پاکیزہ میں منتقل ہوتا رہا. لیکن جہاں تک جناب فاطمہ کا تعلق ہے، فاطمہ کی ولادت اور اس دنیا میں آنا جو ہے بالکل اس کائنات میں مختلف ہے. یعنی یہ روایات میں اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں یہ بات ثابت ہے کہ جناب زہرا کا نور ایسا نہیں منتقل ہوا، بلکہ حضور کو شب معراج جانے کا جو اہم مقصد تھا وہ نور فاطمہ کا منتقل ہونا تھا. یعنی سیدہ نور جو وہ بہشت سے ڈائریکٹ پیغمبر لے کر آئے اس سیب کی شکل میں، جس کو آدھا خود تناول فرمایا اور آدھا جو ہے وہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے تناول فرمایا. اور اس کی بھی ایک عجیب صورتحال ہے. یہ کوثر کا نور ڈائریکٹ آیا ہے، اس میں کیا حقیقت ہے، کیا اہمیت ہے، اس پہ تو ہم اندازہ ہی لگا سکتے ہیں حدیث و روایات میں کی صورت میں. تو لہٰذا یہ جو ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک، اپنے پروردگار کی عبادت کر. کیا پیغمبر نے زندگی میں عبادت نہیں کی؟ نبی کی عبادت تو کائنات میں مثال ہے، حضور کی عبادت انبیاء کے لیے اسوہ ہے. سرکار دو عالم کی عبادت کا تو حال یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. تو یہ نا کوثر کے عطا کرنے کے ساتھ اس پہ مزید بھی میں کچھ مطالب عرض کروں گا. یہ جو ہے نا فصل لربک، یہ حضور، ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور جب وہ سیب لے کر آئے، جناب خدیجہ سے فرمایا خدیجہ اب 40 دن سے ملاقات نہیں ہوگی، تو اللہ نے فرمایا ہے کہ اس نور کے منتقل ہونے کے لیے 40 دن میں بھی عبادت کروں گا، آپ بھی عبادت کریں. اللہ اکبر، اللہ. وہ ہستی جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، جس کی عبادت تو کائنات میں واقع ہے، جس عبادت کی تعریف کائنات کرے، تو یہ نور خاص تھا. اس کا مطلب ہے خاص کوئی عبادت کی ضرورت تھی. تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے نور کا اس انداز سے انتقال اس عالم سے اس عالم کی طرف ڈائریکٹ، تو یہ ایک ایسی بات ہے
جو یعنی بہرحال انسانی عقل تو نہیں پہنچ سکتی اس حقیقت کو کہ پروردگار نے اس نور کے انتقال میں اپنے نبی سے فرمایا فصلی لربک، اپنے رب کی عبادت کا، تو یہ کوئی خاص عبادت کر تو خاص عبادت. بی بی کی ولادت جو ہے ایسے نورانی ماحول میں، ایسے نورانی کیا کہتے ہیں سلسلے کے ساتھ اس عالم کے اندر آپ کے نور کا آنا واقع یہ فوق عقل بشر ہے. بے شک بے شک عقل یعنی بشر انسانی عقل اس کو درک نہیں کر سکتی، اس کے اندر یہ اہلیت اور صلاحیت نہیں پائی ممکن جاتی. بے شک ایسے ہی ہے، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. قبلہ تھوڑا سا اجمالی آپ نے تعارف پیش فرمایا بی بی کا، جو خاندانی سلسلہ ہے، کس طرح سے آپ کا نور بہشت سے منتقل ہوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، کیا آپ کی عظیم الشان شخصیت. آپ کے قبلہ ذاتی اوصاف پہ ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں تواریخ کے اندر ملتا ہے اور یہ حدیث تواتر کے ساتھ ہے. شیعہ و سنی تمامی محدثین نے اس کو نقل کیا کہ جب شہزادی تشریف لاتی تھی تو آپ سرکار اپنی نشست سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور ان کا استقبال کرتے تھے. اگر بحیثیت باپ ہونے کے یہ عمل آپ انجام دیتے تھے تو یہ سنت قرار پاتی اور دنیا بھر کے تمام والدوں کو اپنی اپنی صاحبزادیوں کی آمد پر کھڑے ہو جانا چاہیے تھا. مگر اس طرح سے نہیں ہوتا اور یہ سنت قرار نہیں پائی، تو وہ کوئی خاص چیز جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذاتی اوصاف نظر آتے ہیں. اس طرف قبلہ اشارہ فرمائیے کہ کیا وجہ تھی کہ پیغمبر آخر الزماں سید المرسلین جو ہے وہ اپنی نشست سے کھڑے ہو کر استقبال فرما رہے ہیں. واقعی یہ پہلو ایسا ہے، میں عرض کروں کہ یہ بلکہ یہ باب، یہ چیپٹر اتنا وسیع ہے کہ زندگی گزر جائے اس پہ گفتگو نہیں ہو سکتی اس حقیقت پر کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے اوصاف جو ہیں وہ کیا ہیں. البتہ اس کے پہلو مختلف ہیں بی بی سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو کی معرفت کے حوالے سے. بہت کئی پہلوؤں سے آپ سیدہ کی شخصیت کو سمجھ سکتے ہیں، ان کے ذاتی اوصاف کو آپ سمجھ سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ حدیث جو ہے وہ تقریباً یعنی اغلب محدثین نے لکھی ہے، فاطمہ تو بدعۃ منی، رسول کائنات نے خاتم الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے. تو اس میں دیکھیں یہ اتنا گہرا فرمان ہے، اتنا گہرا ہے. خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ شخصیت کو سمجھیں تو آپ کو زہرا کی حقیقت سمجھ میں آئے گی. میں عرض کروں ایک تو حضور کی ذات اقدس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء کی نبوتیں جتنی بھی تھیں اس کی معراج تھی ختم نبوت. یعنی جتنی نبوتیں ہیں بنیادی طور پر یہ نبوتیں ختم نبوت کی تفسیر ہے، تبیان ہے، کی تشریح ہے، یا یوں سمجھیں کہ حاشیہ ہے یہ ساری نبوتیں. نبوت کی جو معراج وہ ختم نبوت ہے. یعنی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میرا حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات اصلاً کائنات کی روشنیاں، کائنات کی نورانیت، کائنات کی خلقت کا سبب خلقت جو ہے عقائد عالم کا وجود منور ہے. لہذا حضور فاطمہ بدعۃ منی تو یہ بہت ہی پیغمبر کی رحمت کو دیکھیں، پیغمبر اکرم کے علم کو دیکھیں، حضور کی عبادت کو دیکھیں، حضور کے زہد کو دیکھیں، حضور کی نبوت معراج کو دیکھیں، حضور کا خود معراج پہ اس کو بلکہ بعض علماء نے بہت ہی خوبصورت بات بیان فرمائی ہے. سرکار دو عالم جو ہیں وہ صاحب معراج ہیں، خود صاحب معراج. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ واقعہ اپنی جگہ پہ ثابت ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ وہ پروردگار شب معراج لے گیا. لیکن ہمارا عقیدہ دلائل کے ساتھ یہ ہے
کہ نبی اکرم صاحب معراج ہیں، یعنی جب چاہیں معراج کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یعنی اس کے اندر ہاں اللہ اس وجود کے اندر ریسٹرکشن نہیں ہے۔ ہاں اتنی طاقت پائی جاتی ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، یعنی جس نبی کا ہر سجدہ معراج ہے، جو نبی جب چاہے عرش اولا پر اپنے خالق اپنے معبود سے ملاقات کر سکتے ہیں، وہ صاحب معراج ہے۔ اور لہٰذا ہماری روایات میں اس ایک خاص واقعہ جو کہ ساری امت اس کا قائل ہے، اس کے علاوہ تقریباً 145 بار معراج ہوئی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو بہرحال روایات میں کیا گیا ہے، ورنہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور صاحب معراج ہیں۔ وہ نبی فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ اب پیغمبر کے ایک زاویوں کو اگر آپ دیکھیں تو فاطمہ سلام اللہ علیہا، یہ جو ہم درود ایک پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدتنا و مولاتنا فاطمۃ الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ فاطمہ کی ذات راز ہے اس کائنات میں، یہ راز ہے۔ یہ ہے کہ نبوت و امامت کے مابین ایک ایسا وجود ہے جو بہرحال سمجھ میں یہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی نبوت و امامت کے تعارف کے لیے فاطمہ کو مرکز قرار دیا۔ یعنی یہ جو حضور نے ارشاد فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، یعنی عطا پیغمبر اکرم کی ذات کا تعارف جو ہے وہ بی بی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے حدیث قصہ کے اندر مرکزیت شہزادی کے رشتے سے تعارف ہو رہا ہے، آپ کے بابا آپ کے شوہر، ایسے ہی اس کو اس انداز سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو ذرا خصوصاً انشاءاللہ توجہ فرمائیں سب لوگ۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے کوثر عطا کیا۔ اچھا میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ اکبر، آپ راضی ہو جائیں۔ میں اللہ نے فرمایا آپ راضی ہو جائیں۔ اب عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ لینے والا کون ہے؟ نور مصطفیٰ، یعنی مصطفیٰ کی حقیقت و ذات۔ اب ذات مصطفیٰ کو اللہ نے عطا کرنا ہے۔ اس کی مثال علماء یہی دیتے ہیں کہ فرض کریں آپ کسی بڑی شخصیت کے پاس جائیں اور وہ تحفہ آپ کو ایسا دے کہ جو اس کی قیمت کوئی بہت کم ہو، تو یہ توہین دینے والے کی ہے۔ اتنی بڑی شخصیت، مثلا فرض کریں جی آپ کو ایک چھوٹی سی چیز جو ہے وہ 1 پاؤنڈ والی دے دی، تو لوگ کہیں گے یار اتنا بڑا آدمی اور اس نے یہ تحفہ دیا ہے۔ یہاں جو عطا کرنے والا ہے وہ خالق متعال ہے کہ میرا حبیب ہم وہ دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اب اللہ نے کیا عطا کیا؟ یعنی قرآن تو دے دیا، عظمتیں تو عطا کر دی، اب جو چیز عطا کی اللہ نے وہ اللہ خود ہی فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر۔ اس کا مطلب ہے کوثر ایک ایسا وجود ہے کہ جو پیغمبر کے لیے یعنی ہم نہیں بیان کر سکتے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ کوثر کے میں عرض کروں کہ پیغمبر کو اللہ نے عطا کر دیا، فترضا، پیغمبر راضی ہو گئے اس پر کہ یعنی اور وہ وجود کوثر ہے، یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وجود ہے کہ اللہ نے انا اعطیناک الکوثر۔ یہ تو محدثین بہرحال مفسرین اس پہ بات پہ طے ہیں کہ اس کا بہت ہی بارز، بہت ہی واضح، بہت ہی ڈسٹنکٹیو اور نمایاں جو مصداق ہے وہ بی بی دو عالم کی ذات اطہر ہے، اس لیے کہ خود قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں ان شانئک ھو الابتر، تو اس سے ثابت ہے کہ یہ وجود فاطمہ زہرا وجود کوثر ہے۔ اب اس کوثر کے حوالے سے آپ نے سوال جو کیا تھا، میں عرض کر رہا ہوں کہ زندگی ختم ہو جائے اصلاً اس ٹاپک کو ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو آپ دیکھیں یہ کوثر اللہ نے عطا کر دیا۔ اب یہ کوثر جو ہے وہ حوض کوثر پہ بھی آپ سارے مسلمان قائل ہیں کہ حوض کوثر پہ جمع ہوں گے اور اس کے بعد
میرا سوال یہ ہے کہ آپ اتنی محنت کی اور اس قابل ہو گئے کہ آپ جنت پہنچنے کے قابل ہو گئے، آیا قابل ہو گئے، واہ ابھی باقی ہے کوئی چیز، مرحلہ کہ آپ نے جام کوثر پیے بغیر آپ نے بہشت میں نہیں آپ جا سکتے؟ یہ قابل سوال واہ ہے، یہ قابل قابل سوال ہے، سوال آخر ایسا ہے، ٹھیک اس ہے کی جی۔ کیا وجہ کیا ہے اس کیوں؟ یعنی اس کا مطلب ہے ابھی بھی کوئی چیز کم ہے بہشت میں جانے سے پہلے، تو جام کوثر کی حقیقت کیا ہے؟ میں عرض اللہ کروں کہ حضور کی یہ حدیث، میری عطرت وہاں پہ ہوگی، اور عطرت جہاں پہ ہوگی تو وہاں تو تعارف جو ہے وہ کون مرکز بنے گا تعارف کا؟ اللہ نے تو جب چادر کے نیچے یہ پنجتن پاک تھے تو جبرائیل جیسا برگزیدہ خدا کا فرشتہ، اس نے پوچھا پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ یہ جب کون اکٹھے ہوں ہے تو ان کی سبحان اللہ حقیقت ایک ہے۔ اس کا مطلب ہے حوض کوثر پہ بھی جب عطرت جمع ہوگی تو تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ تو حقیقت کیا ہے اس میں؟ اگر آپ نے کوثر کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو محور پھر فاطمہ زہرا ہے، یعنی صلی اللہ قیامت میں سیدہ کا جو پروٹوکول ہے۔ اب یہ بات تو سب نے لکھی ہے کہ بی بی جب عالم محشر میں آئے گی تو آواز قدرت آئے گی، اپنی آنکھوں کو جھکا لو، اپنے سروں کو جھکا لو، یعنی غضوا ابصارکم۔ تو اس کا مطلب ہے یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ محشر میں اس کو سمجھنا اس وقت جو ہے وہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کوثر کی حقیقت کیا ہے۔ یعنی جب کوثر کی سارا محشر جھک جائے گا تو اس کے بعد پھر جب حوض کوثر کی باری آئے گی تو وہاں بھی ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنوہا، اور سبحان یہ اللہ سبحان فاطمہ زہرا کا اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ در حقیقت یہ جو جام کوثر ہے یہ کوئی مشروب نہیں ہے، یہ فاطمہ زہرا کی ولایت کا جام ہے، جو پیو گے اللہ تو جنت میں جاؤ گے۔ یعنی جنت بھی زہرا کے بی بی کی ہے، یعنی بی بی بے کے شک بے بچوں شک کی بی بی کی ہے، مطلب ہے اللہ نے ان کو دے دی ہے۔ فاطمہ زہرا سیدۃ نساء العالمین ہے، آپ کے دو بیٹے حسن حسین شہداء سردار جنت ہیں۔ سردار ہیں مطلب ہے جس گھر میں جانا ہے اس گھر کی مالکہ کی ولایت کا جام پیو گے تو جاؤ گے انشاءاللہ۔ لہذا فاطمہ، دنیا میں اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، حوض کوثر پہ بھی فاطمہ ہی جلوہ گر کا نور ہوگا، اور وہ جام ولایت پیے بغیر جو ہے بہشت میں اللہ کرے انشاءاللہ، اس لیے کہ شفیع محشر ہیں بی بی سلام اللہ علیہ۔ یعنی بالکل ایسا سبحان یہ اللہ یعنی اور آپ کی شفاعت کا دائرہ جو ہے وہ کہاں تک ہے؟ سارے محشر کی شفیع جو ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آج اگر ہم انشاءاللہ اپنے آپ کو اس سیدہ کائنات کے سلام اللہ علیہ ہستی کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں تو انشاءاللہ آخرت بھی بہتر ہوگی۔ لہذا بھائی سیدہ کے میں ایک پہلو اور بیان جو کرتا ذاتی جو ذاتی ذاتی، اوصاف جی جی، ایک اور نقطہ یہ ہے کہ یہ جو ہستیاں ہیں معصومین علیہم السلام، حتیٰ انبیاء سلام علیہم اللہ السلام، وسلم ان کی شناخت کا ایک پہلو ان کے وہ ہیں اوصاف جو تاریخ میں بیان کیے گئے ہیں، ان کے القاب ہیں، ان کے اوصاف ہیں۔ بی بی کے اوصاف میں سے ایک وصف جو ہے فاطمہ زہرا، زہرا یعنی جس کے وجود سے نور ظاہر ہوتا ہے، یعنی نور جو ظاہر منور وجود ہے۔ اس کے بارے میں بعض احادیث میں ہے کہ بی بی کا نور 3 بار حتیٰ روزانہ مولائے کائنات کے لیے ظاہر ہوتا تھا۔ یہ نور چمکتا تھا صبح کے وقت، دوپہر کے وقت اور مغربین کے وقت جو ہے۔ اللہ اس کا مطلب عجیب ہے، یعنی اس کے حقیقت کو اصل میں زہرا کی ذات جو ہے وہ واقعاً سر المستودع ہے۔ یہ آپ اس بات کو مزید اس اندازے اس حوالے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو مباہلہ کی حقیقت ہے جس میں اللہ نے صدیقین کو حکم دیا کہ وہ جائیں اور جا کے ظاہر ہے کہ بحث کیا تھی؟ بحث مسئلہ توحید کا تھا، خدا کی وحدانیت کے مقابلے میں شرک کا عقیدہ تھا۔
یعنی خدا کی وحدانیت کے لیے صدیقین کا جو گروہ گیا پنجتن پاک، اس میں بھی محور فاطمہ زہرا ہیں، یعنی نبوت و امامت کے حصار میں بی تشریف لے گئی۔ یہ بالکل اس آیہ مجیدہ کی تفسیر تھی، جس طرح اللہ نے جس سیکوینس کے ساتھ آیہ مجیدہ کو نازل کیا، قل تعالوا ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ لہٰذا ہمیں تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ سیدہ کی ذات بہرحال ایک راز ہے، یہ آشکار ہوگا روز محشر، یعنی کتنا بڑا نور ہے، کتنی بڑی عظمت ہے جس کو کوثر کہتے ہیں۔ یہ ذات جو ہے ناشناختہ ہے، ابھی تک تو بہرحال جو اوصاف ہمیں ملے ہیں اس کے باوجود بھی ناشناختہ ذات ہے، اور اس کے اوصاف ظاہر ہوں گے جب اللہ یہ بیان کرے گا غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو جھکا لو حتی تجوز فاطمہ بنت محمد۔ تو یہ بہرحال بی بی کے ذاتی اوصاف کے حوالے سے یہ کچھ پہلو ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی جو ہے وہ قبلہ عمدہ جو ہے وہ طریقے سے آپ جو ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں، اور ہمارے ناظرین کے لیے جس میں ہر ایج گروپ کے جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں، بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، جوانان بھی ہیں، تو کیا کچھ تاریخ نے قلم بند کیا ہے اس کی تفسیر فرما رہے ہیں آپ۔ شہزادی کی سیرت طیبہ کے اوپر اگر ہم نگاہ ڈالیں، جو بہت مختصر آپ کی زندگی ہے مگر اس کے اندر بے پناہ پہلو ہمیں جو ہے وہ اس میں ہدایت کے ملتے ہیں، اس میں سے تو سیرت طیبہ تھوڑی سی قبلہ شہزادی کی بیان فرمائیں۔ بہت اچھا پہلو ہے، میں اس کو ایک اور نقطہ جو ہے وہ عرض کرنے کے بعد اس پہ بات کرتا ہوں۔ وہ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یہ جتنے اللہ کے نمائندے 1,24,000 انبیاء ہیں، آئمہ معصومین ہیں، جناب سیدہ کی ذات ہیں، ان سب کا ایک پہلو تو ہے ان کے ذاتی اوصاف۔ درود و سلام ہو تمام تر انبیاء کی عظیم ارواح پر، درود و سلام ہو آقا دو عالم کی ذات اطہر پر، درود و سلام ہو علماء تعلیم کی ذوات اطہر پر۔ بی بی کے حوالے سے جب آپ دیکھتے ہیں تو سورہ کوثر سب سے چھوٹا سورہ ہے، عظمتوں میں کتنا ہے کہ اس کے اسرار ابھی تک واضح نہیں ہوئے، یہ محشر پہ واضح ہوں گے۔ تو سورہ کوثر کی جو ظاہری حقیقت ہے وہ بی بی کا وجود اطہر ہے۔ بی بی کی کا سن مبارک بھی بہت چھوٹا تھا، لیکن اوصاف میں اس قدر بلند اوصاف ہیں کہ ان کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ایک پہلو ہے کہ بی بی کی ذات اطہر کا ایک پہلو ان کے ذاتی، ان کی انفرادی، ان کی شخصیت کے پہلو ہیں۔ اگر صرف یہ پہلو ہے تو یہ اس کا ایسے ہی ہے جیسے کوئی ایک بہت ہی قیمتی وجود ہو شیشے کے اندر، آئینے کے اندر، ہم اس کو دیکھیں روزانہ اور اس کی تعریف کریں، اگرچہ یہ بھی ضروری ہے۔ لیکن میں عرض کروں دوسرا پہلو جو ہے سیرت کے حوالے سے، وہ پہلو یہ ہے کہ یہ ہستیاں رول ماڈل ہیں انسانیت کے لیے، تمام تر انسانوں کے لیے اللہ نے ان کا انتخاب فرمایا، اور ان کا انتخاب بھی اس دعائے ندبہ میں ہم کہتے ہیں نا، علمت منہم الوفا بہ، پروردگار تو نے ان سے وعدہ لیا اور تجھے یقین تھا کہ یہ وفا کریں گے اپنے وعدوں کو۔ تو یہ اس حوالے سے یہ ہستیاں آئی ہیں اس کائنات کے اندر تاکہ انسان ان کو فالو کریں، ان کو ان کی سیرت طیبہ کو۔ لہذا بی بی سر کا صلوات اللہ سلام اللہ علیہ سیرت کے اگر ہم چند ایک پہلوؤں کو اگر میں عنوان قرار دوں تو یعنی جس طرح وفا خاتم الانبیاء کے ساتھ کی، وہ وفا سیرت کا ایک بہت بڑا پہلو ہے، یعنی عاشق رسول یعنی سیدہ فاطمہ زہرا، یعنی وفا کرنا پیغمبر کے ساتھ، پیغمبر کی نبوت کو کس طرح حفاظت کرنے کے لیے، اس کی ترویج کے لیے، اس کے لیے جس ہستی نے اپنی سب کچھ نچھاور کیا وہ فاطمہ زہرا ہیں۔ اگرچہ اس میں اور نمونے بھی موجود ہیں، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا وجود مبارک، لیکن
بی بی کا وجود جو ہے اس حوالے سے کہ کس طرح وفا کی ہے پیغمبر کی ذات کے ساتھ، پیغمبر کے مشن کے ساتھ، وہ اپنی لازوال ہے، بے مثال ہے. پھر اسی طرح امامت کی حقیقت اور ولایت کی حقیقت کے ساتھ تو وفا کرتے ہوئے بی بی نے اپنی جان دے دی. ٹھیک ہے نا جی. لہٰذا یہ ایک پہلو ہے کہ ہمیں وفادار رہنا ہے. کس کے ساتھ؟ خاتم الانبیاء کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ مولا کائنات کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ امامت اور ولایت کی حقیقت کے ساتھ. ہمیں کس طرح وفا کرنی ہے؟ سیدہ کی ذات جو ہے وہ سیرت ہے. اس کے بعد آ جائیں اگلا پہلو جو ہے ایک خاتون کے مختلف رول ہیں، اس میں بھی بی بی کی ذات جو ہے وہ بہت ہی کامل جو ہے وہ نمونہ ہے. بحیثیت بیٹی بی بی کا رول کیا تھا، اس کے بعد یعنی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ رحمت للعالمین جیسی ہستی کے لیے جو رحمت کا باعث ہو وہ فاطمہ زہرا ہے. یعنی بحیثیت بیٹی، بحیثیت زوجہ، کیسی زوجہ تھی. ہم دیکھتے ہیں یہ روایات میں موجود ہے، بی بی کی شادی ہوئی تو اگلے روز نبی اکرم نے پوچھا دونوں بچوں سے، امیر المومنین سے پوچھا، بی بی اپنی بیٹی سے پوچھا، دونوں کا جواب ایک ہی تھا، کیا ہم آہنگی ہے، کیا محبت ہے، کیا عشق ہے ایک دوسرے کے ساتھ. لہذا جملہ ایک ہی تھا، نعم العون علی طاعت اللہ. یعنی دونوں ہستیوں نے جواب دیا. امیر المومنین نے کہا فاطمہ میرے لیے اللہ کی اطاعت میں بہترین ساتھی ہے. بیٹی سے پوچھا تو یہی جواب، علی میرے لیے اللہ کی اطاعت میں بہترین ساتھی ہے. یعنی زوجیت کی اس معیار کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یعنی کس طرح بی بی نے اچھا. پھر ایک اور بات بھی ہے، جب دونوں کی شادی ہوئی نکاح کے بعد جو ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بیان فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، بیٹا گھر کے کام جو ہے وہ آپ کے ذمے ہیں، اور یا علی گھر سے باہر کے کام آپ کے ذمے ہیں. تو کہتے ہیں بی بی اتنا خوش ہوئی اس بات پہ، ایک بہت ہی زیادہ مسرت کا اظہار کیا. لیکن پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ اس تقسیم کے باوجود امیر المومنین کبھی گھر کے کام ہمیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی جب امیر المومنین گھر پہ نہیں ہوتے تھے، بعض اوقات محاذ جنگ پہ یا بعض اوقات اس طرح کی مصروفیات کی وجہ سے گھر پہ نہیں ہوتے تھے، تو گھر سے باہر کے کام جناب فاطمہ زہرا انجام دیتی تھی، جس میں سب سے بڑا مسئلہ فرض کریں اس زمانے میں پانی کے مشکیزے کو بھر بھر کے لانا گھر میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں زوجین میں انڈرسٹینڈنگ اور عشق و محبت اگر اس لیول کا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے ساتھ معاون ہوں. تو لہٰذا بحیثیت زوجہ آپ کی ذات جو ہے وہ اکمل ہے، اتم ہے، مکمل ہے. بحیثیت بیٹی بھی ہم نے دیکھ لیا. بحیثیت ماں، اب اس کو ہم کیسے عرض کریں کہ جس بی بی کا تو عالم یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کیسی کی ہے، یہ تو بات بہت ہی روشن ہے، عیاں ہے. جس نے امام حسن جیسا بیٹا تربیت کیا ہو، جس نے حسین جیسا بیٹا تربیت کیا ہو، جس نے حضرت ام کلثوم جیسی بچیاں تربیت کی ہوں. امام حسن مجتبیٰ کا میں ایک واقعہ عرض کروں کہ یہ ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ ایک دن امیر المومنین گھر آئے تو بیان کرنے لگے کہ جو ہے وہ آج وحی کیا نازل ہوئی ہے. تو بی بی مسکرائیں، کہا کہ یہ تو مجھے خبر دے دی گئی ہے. کہا کس نے دی ہے؟ کہا آپ کے بیٹے حسن نے بتایا کہ آج وحی کیا نازل. اللہ اکبر. اور یہ میں عرض کرتا ہوں اس کو اتنا سادہ نہ سمجھا جائے کہ یہ خالی وحی کے الفاظ نہیں تھے، وہی اپنے معانی اور حقیقت کے ساتھ. یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں جو خالی الفاظ کو نہیں جانتے. لہٰذا امام حسن مجتبیٰ کا
صاحب ادراک ہونا وحی کے بارے میں بچپن کے عالم میں، سلام ہو فاطمہ جیسی ماں پر، درود و سلام ہو فاطمہ جیسی ہستی پر جس نے ایسے بچوں کی تربیت کی۔ پھر ہمیں نظر آتا ہے تاریخ میں، روایات میں موجود ہے کہ خدا کے عشق میں کس طرح غرق تھی بی بی کی ذات، اور یہ سبق جو ہے وہ بی بی نے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں، لیکن خدا کی تسبیح زبان پر جاری ہے، چکی پیس رہی ہیں تو اللہ کی تسبیح جاری ہے۔ اس کو تو بلکہ وہ سورہ نور کی نورانی آیت جس میں اللہ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال، اس میں چلتے چلتے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو چراغ ہیں فی بیوتن، یہ بعض گھروں میں ہیں۔ تو وہ گھر کیا ہیں؟ اس پہ روایت موجود ہے کہ وہ گھر جہاں پہ یہ چراغ موجود ہیں اور ان چراغوں سے ساری کائنات کو نور مل رہا ہے۔ یہ بات ساری کائنات مثل نور ہی، یعنی اللہ کائنات کا نور ہے، اس کے نور کی مثال اللہ کائنات کا نور ہے، یہ اللہ کی طرف ہے یہ حصہ۔ مثل نور ہی، ظاہر ہے کہ یہ مثال جو ہے یہ اللہ نہیں بلکہ اس عالم وجود میں کچھ انسان ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے اس نور کی مثال ہیں جو ساری کائنات کا نور، گویا یہ چراغ ایسے ہیں جس سے ساری کائنات کو نور مل رہا ہے۔ تو روایت ہے جو میری نظر سے گزری ہے، اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے، یہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا ہی بیوتات الانبیاء، یہ انبیاء کے گھر ہیں، انبیاء کے گھر ہونے چاہیے۔ ظاہر ہے کہ انبیاء کے گھر ایسے تھے جو صبح و شام خدا کی تسبیح میں اور اللہ کی عبادت میں، اور چلتے چلتے پھر یہ بات پیغمبر اکرم نے بیان فرمائی ہیا بیوتات الانبیاء، اور بعض روایات میں ہے ہیا بیوتات الانبیاء والحکماء والعلماء، علماء بھی ظاہر ہے کہ ربانی علماء کی ایک بڑی کثیر تعداد بھی رہی ہے، آج بھی خدا کے نیک برگزیدہ لوگ ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک صحابی اٹھے، غالباً بعض روایات میں حضرت ابو بکر اٹھے، انہوں نے پوچھا، اشارہ کیا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کی طرف، پوچھا یا رسول اللہ یہ بھی انہی گھروں میں سے ہے؟ تو حضور فرمایا لیس منہن، یہ ان گھروں میں سے نہیں ہے۔ عجب، یعنی یہ گھر جو ہے یہ انبیاء کے گھروں میں سے اور خدا کے برگزیدہ اولیاء جو ہیں ان گھروں میں سے نہیں ہے۔ لیس منہن، جملہ اگلا یہ ہے بل افضل منہن، اللہ اکبر، یعنی یہ گھر ان تمام گھروں سے افضل ترین گھر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس گھر کی عبادت، اس گھر کی ریاضت، اس گھر کی میرا مطلب ہے خدا کا عشق، تو پیغمبر نے فرمایا کہ یہ گھر سب گھروں سے، یعنی انبیاء کے گھر یقیناً بلند ہیں، لیکن جو عبادت اس گھر میں ہے، مجھے تو بس یوں ہی لگتا ہے جیسے بی بی اگر چکی پیس رہی تھی تو وہ بھی عبادت الہی میں تھی، بی بی اگر کوئی گھر میں کام کر رہی تھی وہ بھی عبادت الہی تھی، یعنی ہر لحظہ آپ کا، ہر لحظہ محضر خدا میں، لہجہ جو ہے خود آیت نے بھی آگے بیان فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دنیا کے معاملات اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتے، گویا جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کی زندگی، جن کی موت، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس کا کامل مکمل ترین جو مصداق ہیں وہ فاطمہ زہرا کا گھر ہے، وہ علی مرتضیٰ کا گھر ہے۔ اس لیے بعض روایات میں ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہا کے گھر کی چھت یہ اس گھر کی چھت نہیں تھی جو اینٹ اور مٹی اور گارے اور اس میٹیریل سے بنی ہو، روایات میں ہے کہ بی بی کے گھر کی چھت عرش الہی تھا۔ اللہ اکبر، یعنی وہاں پہ بیٹھنے والے عرش الہی کے ساتھ متصل، ان کا رابطہ جو ہے مستقل تھا، دائمی تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زمین پہ بیٹھ کے عرش الہی کا مشاہدہ کرنے والے لوگ ہیں، لہٰذا بی بی نے ایسے بچوں کی تربیت کی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم وہ تو نہیں ہو سکتے، ممکن نہیں ہے، لیکن ہمیں بہرحال اپنے گھروں کو اسی طرح بی بی کی سیرت سے استفادہ کرتے ہوئے ہمیں بچوں کی تربیت اس طرح کرنی چاہیے، ہمیں بچوں کی تربیت اس طرح کریں کہ اللہ کی یاد میں ہوں،
خدا کے عشق میں اللہ مبتلا ہوں. یہ نسلیں سبحان جو اللہ ہیں سبحان اللہ. ان کے وجود میں سیدہ کی محبت موجود ہو، اہل بیت کی محبت سبحان اللہ. موجود ہو. اہل بیت کی محبت ظاہر ہے کہ اس میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم. اللہ جب علیہ ہم اہل وسلم بیت وسلم. کہتے ہیں تو حضور ظاہر ہے کہ اس میں محور ہیں، حضور کی ذات جو ہے ان سب کا اچھا عشق. یہ ان سب کا عشق اس کے اندر موجود ہو اور نظر آ رہا ہو ان کی تعلیمات اور جو ہے وہ چونکہ انسان جس چیز کی پیروی کرتا ہے، جس کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، جس کو اپنا اسوہ قرار دیتا ہے، اس کی خصوصیات کو ترک کرنا شروع کرتا ہے تو اس کے ایکشن سے وہ چیز ظاہر ہوتی ہے. قبلہ صدر اسلام کی طرف تھوڑی سی توجہ دلوائیں ہمارے ناظرین کی اور ہماری بھی کہ صدر اسلام سے بی بی کی بڑی قربانیاں ہیں، بڑا سیکریفائس کیا ہے. بہت ہی کیا کچھ تاریخ میں لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام ابیہ جیسے الفاظ سے آپ کو نوازا. کیا وجوہات تھی اور کیا خدمات تھی اسلام کے لیے آپ کی؟ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں اشارتاً پہلے جو میں نے عرض کیا نا کہ پیغمبر اکرم کی نبوت کے حوالے سے آپ دیکھیں کس سطح کے دشمن تھے پیغمبر کے. نبی اکرم کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے، پیغمبر اکرم کو کس طرح اذیتیں دی گئیں، نبی اکرم کو کس طرح مشکلوں میں سے دوچار کیا گیا. ان ساری مشکلوں میں ساتھی کون تھا؟ آپ کی بیٹی فاطمہ تھی. یعنی صدر اسلام میں پیغمبر اکرم کے وجود کے لیے، پیغمبر اکرم جیسی ہستی کے لیے جو مایہ رحمت تھا جو وجود، وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہمیں نظر آتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کو اگر آپ کھولیں تو کئی واقعات ہیں، اس میں ایک واقعہ تو معروف ہے اور چھوٹا واقعہ نہیں ہے وہ کہ ابو جہل نے سرکار دو عالم جو ہے وہ سجدے میں تھے تو اونٹ کی اوجڑی لا کے تو حضور کی کمر پہ رکھی. یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ یہ اوجڑی جو ہے ایک عام گوسفند کی اوجڑی اور ہے اور اونٹ کی اونٹ کے اوجڑی. اللہ اکبر. کسی نے اطلاع دی جناب زہرا کو، بی بی بھاگتی ہوئی گئیں اور دیکھا تو مسلسل گریہ کرتی رہیں اور اپنے بابا کی جو ہے وہ مطلب ہے بدن کو صاف کیا. اس واقعے کو اگر اس انداز سے دیکھا جائے، اچھا اب روتے روتے بی بی نے کہا کہ میں ان کے لیے بد دعا کرتی ہوں، تو پیغمبر نے اپنی بیٹی کو تسلی دی، کہا کہ بیٹا تیرے پروردگار تیرے بابا کا خود محافظ ہے. یعنی دیکھیں اتنی مطلب ہے نبی اکرم فرماتے ہیں خدا کی قسم اتنی مصیبتیں مجھ سے پہلے جتنے انبیاء پر آئی ہیں، جتنی مجھ پر آئی ہیں اتنے سابقہ انبیاء پر نہیں آئی. لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر فرماتے ہیں فاطمہ تو ام ابیہا، یعنی اپنے باپ کی بھی ماں ہے. گویا ایک ماں جو شفقت دے سکتی ہے، ایک ماں جو رحمت دے سکتی ہے، سمٹ کے آ گئی فاطمہ زہرا کے وجود. یعنی فاطمہ نے گویا ماں بن کے اپنے بابا پر جو نچھاور ہوئی. تو یہ صدر اسلام کے حوالے سے حضور کی اسی طرح اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جس میں اچھا آپ کی مشابہت بھی کہا جاتا ہے روایات میں کہ آپ کے مطلب چلنے کا اٹھنے بیٹھنے کا انداز اگر پورے خاندان میں سب سے زیادہ اگر کوئی مشابہت رکھتا تھا رسول کریم کے ساتھ تو وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات تھی. اس پہ بھی قبلہ بیچ میں گفتگو میں اپنی اس بات پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے. جی میں عرض کرتا ہوں. تو یہ پہلا نقطہ ہے، اس کو واقعاً کئی واقعات ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ نے کس طرح اپنے بابا کا ساتھ دیا. وہ فقط والد ہونے کے ناطے سے نہیں، وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن بحیثیت خاتم الانبیاء ہونے کے، یعنی آپ کے وجود کے لیے جو ہستی ڈھارس بنی وہ جناب سیدہ کی ذات ہے. اس کے بعد یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ بہرحال روایات میں مختلف انداز سے یہ بات نقل ہوئی ہے، مختلف طرق سے اور مختلف انداز سے کہ سیدہ سلام اللہ علیہ اپنے بابا سے بہت مشابہت رکھتی تھی. ایک تو مشابہت ظاہری ہے، یعنی بولنا آپ کا اپنے بابا کی طرح تھا، آپ کے اوصاف جو ہے وہ اپنے بابا کی طرح تھے،
آپ کی اللہ اکبر شباہت جو ہے وہ اپنے جیسے جب چلتی تھیں تو بالکل اپنے بابا کی طرح تھی، ایسے لگتا تھا جیسے پیغمبر کیوں نہ ہو، جب پیغمبر یہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ بے میرا شک ہے۔ تو میرا یہ چچا مشابہت اللہ جو ہے وہ ممکن ہے، اور اس کے بعد یہ مشابہت والی روایات کے حوالے سے اس کے بعد ہمیں بعض روایت مجھے یاد آ گئی، بہت اچھا ہے یہ بات بھی بیان کرنا کہ اس کے بعد ہمیں ملتا ہے کہ امام مجتبیٰ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اللہ صلی اپنی اللہ والدہ سے بہت مشابہ تھے۔ سبحان اللہ بے شک یہ عجیب عظمتیں ہیں، یہ عجیب اسرار ہیں، بہت ساری عظمتیں ہیں واقع، بہت نورانی پہلو ہیں۔ تو وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی صلی اللہ مشابہت ایک علیہ وسلم ظاہری حوالے سے ہے، دوسرا باطنی حوالے سے ہے، گویا نبوت کی حقیقت، نبوت کے اسرار کو جس طرح جناب سیدہ سمجھتی تھی، اور میں عرض کروں اس حوالے سے ایک ایویڈنس تو اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ جس کی حد ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان ایویڈنس اللہ جو ہے سبحان وہ اللہ سیدہ کا وہ خطبہ ہے جو بیوی نے مسجد نبوی میں ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں اللہ کی توحید ایسے بیان کی ہے کہ چشم فلک نے اس سے پہلے اس طرح نہیں سنا۔ اس کے بعد اپنے اللہ بابا کے اوصاف اس طرح بیان کیے ہیں کہ چشم فلک نے اس سے پہلے کوئی ایسا نمونہ نہیں دیکھا۔ میں خدا کی قسم نبی اکرم کے جو اوصاف جناب سیدہ نے اس خطبے میں بیان کیے ہیں وہ لازوال اور عظیم ہیں۔ میں کوئی حرج نہیں ہے اس خطبے کا کہ ابتدائی جملوں کا خلاصہ میں عرض کروں، وہ جی یہ جی ہے بسم اللہ بسم اللہ کہ فرمایا کہ سنو میں فاطمہ ہوں، یقین کرو جانو اللہ کہ میں فاطمہ ہوں، لوگو اللہ فاطمہ نے میرے بابا کو انی اشہد، میں گواہی دیتی ہوں، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے رسول ہیں، میرے بابا کو اللہ نے مصطفیٰ بنایا، میرے بابا کو اللہ نے مجتبیٰ بنایا، میرے بابا کو سبحان اللہ اللہ نے سبحان اللہ ساری عظمتیں عطا کی۔ اس کے بعد جو جملہ ہے وہ قابل غور ہے، ساری امت اس جملے پہ غور کرے۔ میں یہ بات دوبارہ عرض کروں گا، ایسی تعریف، ایسی توصیف نبی اکرم کی چشم فلک نے اس سے پہلے نہ سنی نہ دیکھی۔ کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ نے یہ سارے اوصاف میرے بابا کو دیے، کب؟ اذ الخلائق مکنونۃ بالغیب، جب کلہم مخلوق پردہ غیب میں تھی، نہ تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا یعنی گویا کیا میرے بابا کو جو اللہ نے اتنے رتبے عطا کیے ہیں، یہ اتنا جو عظمتیں عطا کی ہیں، اذ الخلائق مکنونۃ بالغیب، عدم میں تھی، اللہ کلہم مخلوق، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند ستارے تھے، نہ کرسی تھی، نہ عرش تھا، نہ جنت تھی، نہ جہنم تھی، نہ فرشتے تھے۔ تو کیا تھا؟ اس کا مطلب ہے نور مصطفیٰ تھا۔ اب مجھے کہنے بے دیجئے، شک بی بی یہ بے کہہ شک بے رہی شک کہ میں گواہی دیتی ہوں میرے بابا اللہ کے عبد اور اللہ کے رسول ہیں، اور گواہی دیتی ہوں کہ یہ ساری عظمتیں میرے بابا کو اللہ نے عطا کی جب پردہ غیب میں تھا سب کچھ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ گواہی دینے سبحان والا، اللہ شاہد و مشہود کا زمانہ ایک ہی ہے، واہ واہ سبحان اللہ گواہی سبحان نہیں اللہ بن۔ بہت بہت گہری بات ہے ہاں بہت گہری بات ہے۔ بہت گہری بات ہے سرکار یعنی جب توحید کے لیے بات ہوتی ہے اور اس کے اسرار میں بات ہوتی ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اس کے لیے کوئی زمان وہ اور مکان میں وہ مقید نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، یعنی ذات مصطفیٰ کے یہ اوصاف پہلے نہیں سنے گئے، پہلے نہیں بیان ہوئے۔ بتائیں تاریخ میں اس طرح کی حقیقتیں کس نے بیان کی ہیں؟ لہٰذا میں عرض کروں کہ یہ باطنی مشابہت ہے سیدہ کی اپنے بابا کے ساتھ، یہ بابا کے باطنی ساتھ سبحان حقیقتیں اللہ ہیں۔ یعنی یہ جو گواہی دی جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے گواہی دینے والا اور جس کی گواہی دی ہے ایک ہی زمانے میں موجود تھے۔ اب وہ تو ایک زمانہ ہی زمانے ہم کہتے ہیں زمانہ، اللہ جانے اس کی حقیقت کیا ہے۔ گویا اس کی حقیقت کیا ہے ادھر خدا کا وجود تو ظاہر ہے ہمیشہ سے سبحان ہے، اللہ تو جب ایک منٹ کچھ رہ نہ گیا قبلہ سے تو نور مصطفیٰ تھا، اس کا مطلب ہے بضعت الرسول بھی وہیں پہ تھی۔ وہیں پہ تھی سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ بہت انتہائی شکر گزار ہیں آپ کی، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں
کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم ایلیویٹ ٹی وی کو دیا اور اس عظیم مناسبت کے سلسلے میں جو دقیق معلومات ہیں جو مورخین نے محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھی، اس کا نچوڑ جو ہے وہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہے تھے. آپ سماعت فرما رہے تھے علامہ سید نجور حسن نقوی صاحب کو. اور یہ ایسے ایک دن ہوتے ہیں، ایک ایسی ساعتیں ہوتی ہیں، بابرکت ترین ساعتیں ہوتی ہیں جس کے اندر فیض کثیر جو ہے وہ جس طرح بارش ہوتی ہے اس طرح سے نازل ہو رہا ہوتا ہے، جس میں ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ان سیرتوں کی جانب ان کے کیا اسوہ ہے، ان کی کیا تعلیمات ہیں، یہ اپنے بچوں کے سامنے بیان کریں تاکہ ان کی زندگیاں جو ہے وہ اس چیز کو درک کر سکیں اور ان کی زندگیوں کو ان کی تعلیمات کے اوپر ڈھال سکیں. ناظرین، ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہوا. ہماری اور آپ کی ملاقات انشاءاللہ کل جمعرات کو